अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। एंड प्लीज़ आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे साथ ऑलरेडी ये नावल एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तुमने मेरा काम किया और मैंने तुमको पैसा दिया। अब से ना तुम मुझे जानता है ना मैं तुझे, समझा। चॉकलेट ब्राउन कलर के शलवार सूट में हल्की हल्की शेव के साथ गंदमी रंगत का मालिक वो सख्त करख्त लहजे में बोला। सामने खड़ा गार्ड मुअद्दब बना सर हिलाने लगा। उसके सर पर पट्टी बंधी थी। उसने पैसे थाम लिए। तस्वीर के लिए अपने साथी का शुक्रिया अदा करना और ये नाम भी उनके हवाले कर देना। उसने एक और खाकी रंग का लिफाफा उसके हवाले करते हुए कहा, शुक्रिया साहब। वो मशकूर नज़र आ रहा था। चलो अब अपने रास्ते हो जाओ, उसने बेनियाजी से हुक्म दिया तो गार्ड सर हिलाता शुक्रिया अदा करता मुड़ गया। यहाँ तक कि वो उस गली के किनारे से मेन रोड की जानिब निकल गया। गार्ड के जाने के बाद उसने एक नंबर मिलाया और सेल फोन को कान से लगाते कॉल अटेंड करते हुए इंतज़ार करने लगा। हाँ, दे दिए पैसे, काम अच्छा किया। दोनों ने। अम्मास को शक भी नहीं गुजरा। हाँ, पिक्चर भी बनवा ली थी मैंने। कम ऑन, तुम्हें लगता है कि वो बख्श देगा ईगल को? हाँ, ऐसी दुर्गत बनाई है ना अम्मास ने ईगल की कि तुम देख ले तो दिल में ठंडक उतर जाती। दूसरी जानिब से भी बुलंदो बाला कहका बुलंद किया गया था। रात होने को आई थी। अंस और मेजर आस दोनों ही गायब थे। मेजर आस ने तो जल्दी आना था मगर न जाने क्या हो गया था कि वो अब तक वापस नहीं आया था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। यहाँ आकर सबसे ज़्यादा तो वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही थी। वो पूछते खाना का तो खा लेती, नखरे कर कर के नहीं तो नहीं रहने देती। अभी भी सुबह का नाश्ता किया था। बस पूरा दिन जो ही कमरे से लाउंज से कमरे में गुजर जाता। घड़ी की सुइयां अब रात के 12 बजने का ऐलान कर रही थीं। वो इशा पड़ चुकी थी। भूख पहले बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी मगर अब टेंशन के मारे जैसे कोई एहसास ही बाकी ना रहा था। वो उंगलियां मरोड़ती, अब लाउंज में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाती बेचैन सी हो रही थी जब दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। वो दरवाजे के थोड़ा करीब जाकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला और टाइगर उसके मुंह से फलक शगाफ चीख बरामद हुई। उसके बाद मेजर आस और अंश ने उसे ज़मीन बोस होते देखा। उसके सर पर बैंडेज हुई थी और गर्दन पर बहुत सी खराशें आई थी जिनसे खून के कतरे चमकते नजर आ रहे थे। कंधे पर पहले ही गोली का जख्म ताज़ा था, वहां भी अब बैंडेज की हुई थी। उसके निचले होंठ का किनारा भी फटा हुआ था। मेजर आस ने अंश की तरफ देखा तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करता किचन की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था जिससे चंद छींटे उसने नीलम के चेहरे पर मारे तो वो कुछ होश में लौटी। उसने पहले तो नासमझी से अंश को देखा, फिर सीधी हो बैठी। मेजर आस रैक में शूज रख रहा था। इतनी तकलीफ में भी गोया उसे बेतरतीबी का खौफ था। टाइगर, तुम रूम में जाओ, मैं दूध लाता हूँ, पेन किलर लेकर रेस्ट करो। अंश वहीं से वापस किचन में जाते हुए बोला। उसकी आवाज़ में अपने सीनियर दोस्त के लिए परेशानी और फिक्रमंदी झलक रही थी। मेजर आस अब कमरे की जानिब बढ़ रहा था। नीलम कपड़े झाड़ती खड़ी हो गई। उसके बाद वो अंश के साथ के पास किचन में गई। उसका नाजुक दिल मेजर आस को इस हालत में देख नहीं सकता था। टाइगर को क्या हुआ है? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। किचन की दहलीज पर खड़े उसने पूछा था। चूल्हे पर पैन रखते हंस ने एक लम्हे को उसे देखा। उसकी सर्द नज़रों से नीलम को अजीब सी काट महसूस हुई। अंश आप? वो मसलतन आगे बढ़ी। प्लीज़ बख्श दें आप। मेजर आस की ज़िंदगी पहली ही कम मुसीबतें नहीं हैं मेरे दोस्त की ज़िंदगी में, वो जो आप भी चली आई हैं। पहली बार अंश का लहजा कड़वाहट से पुर था। नीलम के लब कपकपा कर रह गए। वो मेजर आस की इस हालत का जिम्मेदार उसे ठहरा रहा था। पर हमने क्या किया है? न चाहते हुए भी उसके तैयार बैठे आंसू मौका पाते ही बहने लगे। कैबिनेट से कप निकालते अंश ने उसे काटदार नज़रों से देखा। बुरा मत मानिएगा मगर आपका सबसे बड़ा कसूर आपका खूबसूरत हसीन होना है, फिर हद से ज़्यादा बेवकूफ़ होना। ना ईद के दिन आप बंद सवर कर धड़ल्ले से अकेले मर्द को देखकर घर में दाखिल होती, ना आप इस मुसीबत में फंसती। फिर दूसरी बेवकूफ़ी आपने ज़मुर्द की पत्थरों की चाह में की और मिनहाज को अपना दीवाना बना लिया। फिर अब आप मेजर आस के सामने पल पल अपनी मोहब्बत का इजहार करने खड़ी हो जाती हैं। आप क्या चाह रही हैं?
جن دو مردوں کے درمیان پہلی ہی دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے ان کے بیچ اپنے وجود کو لا کھڑا کیا ہے آپ نے۔ جل جل کر راکھ ہو جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، صرف اذیت ملے گی۔ دونوں جانب سے بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا مگر مجبوراً کہہ رہا تھا۔ آپ ہر چیز کا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آنسو پوچھتے بولی۔ تو کس کو الزام دوں؟ انس نے مگ کاؤنٹر پر مارا۔ آج میجر آس نے اس کمینے سے صرف آپ کے لیے مار کھائی ہے، نہ نکالتے آپ کو اس درندے کے چنگل سے تب پتہ چلتا کہ آپ نے وہ ہار اٹھا کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے، کسی کی چیز پسند آئی تو اپنی سمجھ کر رکھ لی۔ اس کی بات پر نیلم کی گردن جھک گئی، وہ اور سوں سوں کرتے رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اتنی معصوم بنتی تھی یا گفتن تھی، انس اندازہ نہ لگا سکا۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی۔ انس اسے اب ہچکیوں سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی ڈالتے اس کی جانب بڑھایا۔ اب آپ روئی تو نہیں؟ اس نے گلاس تھماتے کہا۔ نیلم نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ انس دودھ مگ میں ڈال کر اب ایک ٹرے میں گلاس رکھنے لگا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، وہ بے چین رہا تھا۔ ایگل کو اس نے صرف اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ اس لڑکی کا پتہ جلد بتا دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جان سے جائے گا۔ اس نے ایگل کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ اس لڑکی کا صرف اس کو پتہ تھا۔ اگر وہ جذبات میں آ کر اسے مار دیتا تو وہ کبھی بھی اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ایس پی بلال کی کال آئی۔ منہاج نے تیزی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ اپنے روم میں کھڑکیوں کے پردے برابر کیے نیچے لان کے نظارے کر رہا تھا۔ شب خوابی کا لباس ابھی تک اس کے بدن کی زینت بنا ہوا تھا۔ ہاں بولو ایس پی، کیا خبر ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سر، وہ ایس پی کی گھبرائی آواز کسی اچھی خبر کی پیشن گوئی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ایس پی؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ دانت پیس کر غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتا ہوا بولا۔ سر پلیز میری بات تحمل سے سنیے گا، ایس پی بلال نے تمہید باندھنی شروع کی۔ تم بکواس کرو، کیا ہوا ہے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے مخاطب ہوا۔ سر، وہ ایک اسپتال سے معلومات ملی ہیں، جیسی تصویر آپ نے دی ہے ایسی لڑکی 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس میں ان کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر منہاج کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی اب کوئی غلط بکواس مت کرنا ایس پی، ایماز دھاڑا۔ سر، وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایس پی بلال آرام آرام سے ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور دوسری جانب منہاج کے دل پر گویا آریاں چل پڑی تھیں۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر سے جینے کا احساس ایک دم مردہ ہو گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اس کی پتھرائی آنکھیں نیچے خالی لان پر جمی تھیں جس کی ہری بھری گھاس اب اسے لال اناری دکھ رہی تھی۔ وہی ہے میجر آس کی اس تکلیف کی ذمہ دار، وہ آج جس بھی پریشانی میں ہے وہ سب اس کی مرہون منت ہے۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے چلے آتے۔ وہ پوری رات انس کی باتوں کے زیر اثر جاگتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میجر آس سے اس کی طبیعت معلوم کر لیتی۔ ابھی وہ سو کر بلکہ وہ سوئی تو تھی ہی نہیں، اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لان کے صوفے پر دراز تھی جبکہ ٹائیگر اور انس روم میں سوئے تھے۔ میجر آس روم سے باہر نکلا تو اسے گویا زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہا کر نکلا تھا وہ، اس کے گیلے بال پیشانی پر پڑے تھے اور بینڈیج اب غائب تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑی ضربیں آئی تھیں۔ لمبا چوڑا ورزشی جسم وہ ان زخموں سے بھی جیسے بے نیاز گھوم رہا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے تھے، گردن پر پڑی خراشیں صاف واضح تھیں، ہونٹ کا کنارہ اب قدرے بہتر تھا، چہرے پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ وہ نیلم کو ایک نظر دیکھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے چلی آئی، ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میجر آس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جس پر سے وہ اٹھ کر آئی تھی۔ میجر آس، آپ کو ہمیں وہاں سے نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی بول رہی تھی۔ اس وقت انس بھی آ گیا اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے وہیں لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس بات کا کیا مطلب؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا، گلاس کو پھر لبوں سے لگا لیا۔ آپ ہمیں واپس اس کے پاس چھوڑ آئے، ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہاتھ باندھے منہ موڑے اکڑ سے بولی۔
آپ اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کم از کم اتنے نازک موقع پر تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ پانی ختم کر چکا تھا، نیلم کے آنسو پھر تیار ہونے لگے۔ وہ اسے اتنا کم عقل کیوں سمجھتا تھا؟ ہم نے سوچ لیا ہے، ہم چلے جائیں گے اس کے پاس، وہ آنسو صاف کرتے مستحکم لہجے میں بولی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ ٹائیگر نے شیشے کا گلاس پوری قوت سے فرش پر دے مارا، اس کی آواز نے گویا حال کے در و دیوار ہلا دیے۔ ہاں ہو گیا، ہمارا دماغ خراب نہیں دیکھ سکتے ہم آپ کو اتنی تکلیف میں، وہ بھی جواباً چلائی۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو وہ غصے کی اس کی جانب بڑھا۔ مجبور ہیں ہم، وہ پھر رو دی۔ لیکن میجر آس مجبور نہیں ہے نا اتنی اسی تکلیف سے؟ میجر آس مر جائے گا، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ وہ اس کی آنسوؤں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے جینے مرنے سے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جانے دیں ہمیں۔ ایسے ہی جانے دوں؟ منہاج گولیاں بھی چلا دے تو بھی میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا، آپ کو ہمارے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زہر خوند لہجے سے بولی۔ مر جاؤں گا تمہارے لیے، کیا کر لو گی بولو؟ سر پکڑے بیٹھا دونوں کے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو محبت میں بھی لڑتی تھی اور ایک لڑکا تھا جو نفرت میں بھی مرتا تھا۔ ہمارے لیے مریں گے؟ نیلم نے اپنی جانب شہادت کی انگلی کرتے بے یقینی سے کہا۔ میجر آس نے انس کو دیکھا، سر تھامے بیٹھا تھا اور عاجزی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر نیلم کو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے سر جھٹکا، دھیمی آواز تھی اس کی۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھ رہی تھی۔ دماغ مت خراب کرو میرا۔ اچانک سے وہ زور سے دھاڑتے بلا وجہ غصہ ہونے لگا، پھر ٹھک کی آواز سے دروازہ بند کر کے کمرہ نشین ہو گیا۔ انس نے نیلم کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ دبے دبے لہجے میں جانے اسے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ نیلم نے اس کی بات پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ تو خود کو اب ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ صبح سے ناشتے کے تقریباً پچھلے 4 گھنٹوں سے پنچنگ بیگ پر اپنے اندر کی بھڑاس اور آگ نکالتا پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ شاید اسد اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے کان میں سور پھونکا گیا تھا، وہ چلانے لگا، شٹ اپ شٹ اپ۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے چلایا کہ شاید یہ آواز دب جائے، شاید یہ جملہ پھر اس کے کان میں نہ گونجے۔ جب اس نے نیلم کو دیکھا تھا تو وہ بہت حسین دکھی تھی، مگر وہ اسے کے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت سے حسین چہرے دیکھے تھے، مخالف پارٹی کے لوگ عورتوں کا استعمال کرتے تھے۔ جب جشن ہوتا تھا، رقص و مہکشی کی محفلیں سجتی، تب بھی وہ دامن بچائے رکھتا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی جس نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سے نہ کوئی چاہتی نہ کسی نے چاہا تھا۔ زندگی تو تب بھی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی تھی۔ ابھی تو وہ جینے کا سوچ رہا تھا، ابھی تو اس کے دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا، ابھی تو اس کی سانسیں لوٹنے لگی تھیں، ابھی تو شہزادی نے اس برف کے مجسمے کو آنچ پر رکھنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس مجسمے کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ کوئی تو اسے اپنے جذبوں کی آنچ پر پگھلاتا، کوئی تو اس کی روح میں چبھی سوئیاں نکالتا۔ کیا کیوں اس کے لیے نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا تو مردہ ضمیر سے کوئی آواز نہ جاگتی۔ اگر آواز آ جاتی تو شاید اسے اپنا ہیبت ناک اور بدصورت چہرہ نظر آنے لگتا، شاید وہ اگلی سانس نہ لے پاتا، وہ پھر برف کا مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ مگر ساری بات تو ضمیر کی تھی جو برسوں سے مردہ پڑا تھا۔ ایماس شاکر آیا ہے تم سے ملنے، وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے براؤن بال بھینچے بیٹھا تھا۔ اس آواز پر شاید حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ کب رویا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ پہلے اسے لگتا تھا وہ اسے تلاش کر لے گا، ڈھونڈ نکالے گا، زمین آسمان ایک کر دے گا، بھلا کوئی کام ہے جو منہاج نہ کر سکے۔ مگر اب اسے اپنی بے بسی پہ بے بسی تھی۔ کتنا پاگل تھا وہ، جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مری مری آواز آئی تھی۔ شیشے کے سلائڈنگ ڈور کے پار کھڑا میورک کندھے اچکاتا مڑ گیا۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر اپنے مخصوص صاف ستھرے حلیے میں نیچے آیا تھا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو ایماس پلازا کے ہر اس گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے اس کا گزر ہوتا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے ایماس پلازا گونجتا تھا۔ اس کی آواز اس پلازے کے در و دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ وہی منہاج اسحاق تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا، جس سے رحم کی توقع کرنا نہایت حماقت تھی، جس کی دہشت سے اس کے ساتھی بھی کپ کپاتے تھے، کانپتے تھے۔ شاکر مکمل اعتماد کے ساتھ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔
اس نے میز پر ایک بیگ رکھا، اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 گارڈز تھے، ہاتھوں میں بندوقیں تھامے الرٹ کھڑے تھے۔ منہاج اپنی مخصوص مغرور چال چلتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہر کام کی شروعات سے تحمل سے کرتا تھا، پہلے مقابل کو سن کر تھا، پھر وار کرتا۔ احماز نے آتے ساتھ اپنی نشست سنبھال لی، چوڑے ہو کر بیٹھا۔ یہ شخص اندر سے کتنی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا، کوئی نفس نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنا اندر مخفی رکھے ہوئے تھا، وہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہی نظر آتا تھا جو نظر آتا تھا۔ یہ کھیل عجب تھے، ہر کوئی اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگائے گھوم رہا تھا۔ انڈر ورلڈ کے لوگ جتنے کتنے سائنسدان شامل تھے تو کتنے دہشت گرد، اسمگلر اور پھر ان سیاستدانوں کی جاسوسیاں کرتے۔ انہیں ملکوں کے خفیہ اداروں کے کارکن بھی ان دلدل میں کود جاتے، پھر راستہ مزید آگے جاتا اور اس طرح ملک در ملک، وطن در وطن، سڑک در سڑک یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے، دوست ہے یا دشمن۔ ہر کسی کو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ شاکر نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے احماز کو دیکھا اور ایک ٹانگ نیچے اتارتے، دونوں کوہنیاں گھٹنوں سے اوپر ٹکاتے آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ حبیب کہاں ہے؟ حرب کون تھا اور وہ یہاں کیوں آیا اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ سارے سوال تمہارے دماغ میں گردش کر رہے ہوں گے، بس انہی کو حل کرنے آیا ہے۔ یہ ناچیز حاضر ہے۔ وہ بلا کے اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ احماز کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی شاکر نے تفصیلی گفتگو کی ہو۔ تم تینوں ایک ہی ہو، اب یہ بتاؤ کہ ہو کون؟ احماز نے بھی بغیر گھمائے پھرائے پتے کی بات کی۔ میں، حرب اور حبیب تینوں سعودیہ میں اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور امن پسند تنظیموں کے کارکن ہیں، اس نے اطمینان سے کہتے پشت صوفے سے ٹکا دی۔ کس قسم کی اسمگلنگ؟ احماز نے غلافی آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ بیٹا اب بھی وہ ایسے تھا جیسے سامنے موجود شخص سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ سونے کی، ڈرگز اور گرلز کی اسمگلنگ۔ حبیب اور حرب کہاں ہیں؟ احماز اصل مدعے کی جانب آیا۔ زیر زمین دفن ہے۔ شاکر نے اس کی توقع کے برخلاف جواب دیا۔ واٹ؟ احماز نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ یس، حرب اور حبیب کو ISI نے مارا ہے اور اس کا گھیرا اب تمہارے ساتھ تمہاری طرف آ چکا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دن بدن تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی۔ اچھی تقریر کرتے ہو، مگر میں ذرا خوفزدہ نہیں ہوا۔ احماز کے عنابی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں خوفزدہ کرنا بھی نہیں چاہتا، صرف الرٹ کر رہا ہوں، اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے کہا۔ حبیب، حرب اور شاکر تینوں میری ہی گینگ کا حصہ بن کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ بات ختم کرتی اس نے شاکر کے دائیں جانب بالکل 1 انچ کے فاصلے پر فائر کیا۔ منہاج نے کب پسٹل نکالی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح دبکنے پر احماز کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ڈر گئے، حالانکہ حساس ادارے کے کارکنوں اتنی بزدلی۔ اس نے مذاق اڑایا۔ منہاج کے فائر کرنے پر اس کے گارڈ بھی آ گئے تھے اور اس کے آتے ہی باہر دروازے پر موجود احماز کے گارڈ بھی اندر آ گئے۔ دونوں طرف سے رائفلیں تن گئی تھیں، مگر احماز کے اشارے پر اس کے گارڈ پیچھے ہوئے۔ یہ دیکھو، حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی، شاکر نے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے ایک فائل برآمد کرتے کہا۔ منہاج اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، عدتاً کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے فائلز لے لیں۔ یہ حبیب کے فنگر پرنٹس ہیں جو ان فائل سے بالکل میچ نہیں کرتے جو تمہیں اس کے دراز سے ملی۔ اس پر موجود فنگر پرنٹس مختلف ہیں، جن فائلز کو حبیب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فائل اس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس نے غور سے دونوں فائلز کو دیکھتے احماز کے سندیجہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان فائلز کا کیسے پتہ چلا؟ منہاج نے شدید غصے کے زیر اثر فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ ایگل کے پیچھے لگائے مخبروں کی وجہ سے پتہ چلا کہ ایگل کیا پلان کرتا پھر رہا ہے۔ پھر وہ مجھے، حرب اور حبیب کو تمہاری نظروں میں دغاباز بنا کر ڈیک کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا ہے ایگل ISI کا بندہ ہے۔ شاکر نے جذباتی ہوتے تیز لہجے میں بات مکمل کی۔ منہاج الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خود سوچو، جب ایگل اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تو اس کو کیوں نکالا احماز پلازا سے؟ ایگل جب منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے، پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ جب خودکش حملہ آوروں کی حقیقت اور ان کی تربیت کے اسکولوں کا ایگل کو پتہ چلا، پولیس آرمی نے پھر وہاں آپریشن کر ڈالا۔ یہ سب ایک ہی اشارے دے رہے ہیں۔ جب حرب نے اس لڑکی کو ایگل کی پناہ میں دیکھا تو ایگل نے اسے بھی مار دیا، پھر حبیب کو بھی۔ احماز کو الجھتے دیکھ کر وہ آرام آرام سے ایک ایک پتا پھینکنے لگا۔ منہاج کی اب وہ حالت تھی کہ اڑ کر ایگل کے پاس پہنچ جائے اور قبر سے حبیب کو نکال کر سچ اکلوا لے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس روز پولیس کی تمہارے کارخانے پر حاضری بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی؟ تمہیں ایگل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ منہاج کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ وہ ایک لڑکی کو حواسوں پر اتنا سوار کر چکا تھا کہ اس کے آس پاس موت منڈلا رہی تھی اور اسے خبر بھی نہ تھی۔ آج دوپہر کا کھانا باہر سے لایا تھا۔ میز پر کھانا سجاتے اس نے سامنے صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی نیلم کو دیکھا، جو ٹی وی پر شاید کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔
بالکل اندر گھس چکی تھی، آس پاس کے ماحول سے بیگانہ۔ آ کر کھانا کھا لیں۔ انس نے چمچ پلیٹ میں بجاتے اسے متوجہ کیا۔ لاؤنج کافی بڑا تھا اور کچن کے پاس 4 کرسیوں والا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ وہ اٹھ کر یہیں چلی آئی۔ ٹائیگر کو بھی بلا لائیں، اس نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کی مہربانی، میں خود ہی بلا لاتا ہوں اسے، وہ بیزاری سے کہتا سالن کا ڈونگا رکھ کر پلٹنے لگا جب نیلم نے پکارا۔ جی، اس نے بادل خواستہ کہا۔ آپ تو جاتے ہوں گے نا اپنے پرانے گھر، آپی بابا سب کیسے ہیں؟ انس نے اس کی آنکھوں میں اپنوں کی جدائی کی نمی محسوس کی۔ ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے آہل بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اے ایس پی آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کے پیچھے ٹائیگر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ٹائیگر نے کیا؟ انس الجھا۔ انہوں نے ہمیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو آہل کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے انگلیاں مروڑتے کہا۔ ڈونٹ وری، پرانی بات ہے، آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ انس نے اسے مطمئن کیا اور کمرے کی راہ لی۔ نیلم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انس آیا اور کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگا۔ کھانے میں مصروف نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میجر نہیں آ رہے؟ اس کے سوال پر انس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمیں دیں، ہم لے کر جاتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، انس ٹرے میں پانی کا گلاس رکھتی ہوئے بولا۔ او ایم جی، آپ یہ کھانا دیں گے ٹائیگر کو؟ اتنے مسالے دار؟ نیلم نے ٹرے کی جانب دیکھتے کہا۔ ٹائیگر میٹھا نہیں کھاتا، پرہیزی کھانے میں دلیاں، سویاں یا پھر بریڈ دودھ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کھاتا، اس نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ادھر دیں، ہمیں دیں نا۔ اس نے ٹرے زبردستی انس کے ہاتھ سے تھام لی، پھر کچن کاؤنٹر پر جا کر رکھ دی اور فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ انس کچن کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، ٹائیگر کو کھانا ہم خود دیں گے، اس نے دودھ کی پتیلی چولہے پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ تو انس نے شدید بھوک کی وجہ سے چپ چاپ جا کر کھانے کے ساتھ انصاف کرنا بہتر سمجھا۔ چلو لیتے ہیں تمہارا بھی ایک امتحان۔ اعماز نے شاکر کی جانب دیکھا جو اس کے اطمینان کو دیکھ کر چونکا تھا مگر سنبھلتے ہوئے بولا۔ ہر امتحان منظور ہے، میری بات غلط نکلے تو تمہاری بندوق میرا سینہ، اس نے بآواز بلند کہا۔ اوکے لیٹس سی۔ منہاج نے فائلز میز پر اچھالیں۔ چلو، اس نے شاکر سے کہا اور خود آگے چل پڑا۔ کوٹ کا بٹن لگاتے وہ ہارڈ ووڈ کے فرش پر تھم تھم کرتے قدم رکھ رہا تھا۔ شاکر بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتا نکل گیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اعماز خاموش رہا، یہاں تک کہ اعماز پلازا کے ٹاپ فلورز میں سے ایک پر لفٹ جا رکی۔ لمبی راہداری سے گزرتے اعماز کے پیچھے اس کے 2 گارڈز چل رہے تھے جبکہ شاکر کے گارڈز نیچے ہی رہ گئے تھے۔ کوریڈورز کے اختتام پر جو پہلا کمرہ آیا، اعماز نے اس پر موجود فنگر پرنٹس لاک اپنے انگوٹھے سے کھولا۔ آؤ۔ شاکر کو تذبذب کا شکار دیکھ کر اس نے مڑتے کہا۔ شاکر کمرے کا جائزہ لیتا اندر آ چکا تھا۔ ڈارک لیمن اور لائٹ پیرٹ کلر کے خوبصورت کمبینیشن کا استعمال کرتے کمرے کو ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ بیٹھو۔ اعماز کے حکم پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کم آن شاکر، ابھی تو سٹارٹ ہے، وہ ہنسا۔ کیا جتاتی ہنسی تھی اس کی۔ شاکر خاموشی سے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ گڈ۔ اعماز نے پسٹل نکالی اور دروازہ بند کرنے چل پڑا۔ گارڈ دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ شاکر نے اسے دروازہ بند کرتے دیکھے، اپنے ہاتھ پیر کو بائیں ٹانگ پر رگڑتے وہاں موجود ہتھیار کا یقین چاہتا، اور جب یقین ہو گیا تو وہ مطمئن سا بیٹھ گیا، مگر اعماز کی زیرک نظریں اس کا اطمینان بھانپ گئی تھیں۔ سیل فون، پسٹل، نائف سب نکال کر یہاں رکھ دو، منہاج نے ریوالور لوڈ کرتے کہا۔ شاکر نے دانت پیسے اور دل ہی دل میں اسے چند گالیوں سے نوازا۔ ہری اپ، اس نے پسٹل کا رخ اس کی جانب کرتے تھاڑتے ہوئے انداز میں کہا تو اس نے سب کچھ نکال کر رکھ دیا۔ منہاج نے اپنا سیل فون نکالا اور کوئی نمبر تلاش کرنے لگا جبکہ سامنے بیٹھے شاکر پر مرکوز اپنی نظریں رکھیں۔ لال شہباز قلندر پر بہت رش ہے یار، اتنے لوگ جمع ہو گئے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ لوگوں سے اس رش اور ہجوم نے مجھے کتنی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ دوسری جانب پتہ نہیں کون تھا، منہاج نے یہ الفاظ اسے کہے تھے۔ ہاں ہاں یار، بہت سمجھدار ہو میرے چیتے، پھر امید رکھوں تم میرا فیورٹ میوزک بجانے والے ہو، اس نے ایک بے ہنگم کہکیہ لگانے کے بعد کہا۔ دھماکہ ایسا ہو کہ 100 سے کم کی تو بات ہی نہ ہو، اس نے ایک اور ہدایت دی۔ ہاں ہاں ہاں، آج ہی رات تک، اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر کال کاٹ دی۔ پھر حیران نظر آتے شاکر کے پاس گیا اور صوفے کی سیٹ پر بالکل اس کے قریب اپنا دایاں پیر رکھ دیا، گھٹنے پر کوہنی رکھی، ہاتھ میں تھامے ریوالور کا ٹریگر انگلی میں گھماتے اس نے شاکر کی سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تو تم ہوئی ISI کے تو آج میں دیکھوں گا تمہاری بے بسی، تمہاری باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ۔
یہ 5-6 گھنٹے بعد پتہ ہی لگ جائے گا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ شاکر کے لب مسکرا دیے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم پورے پاکستان میں آگ لگاؤ یا صرف ایک دربار کو۔ اس کے اس قدر بشاش لہجے پر ایماز سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر کچھ بھی کہے بنا پلٹ گیا اور دروازہ کھولا۔ ایک گارڈ اندر آیا اور شاکر کی پسٹل اور دوسری اشیاء اٹھانے لگا، پھر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ایماز بھی چلا گیا اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شاکر نے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے اس کے ہینڈل پر انگلیاں بجانے لگا۔ کسی اور کے آنگن میں شعلہ پھینک آیا ہے، ناداں سمجھ رہا ہے کہ میرا چمن جلے گا۔ اوکے، آلموسٹ ہاف آور ہو گیا، تو آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہیں سے سٹارٹ کریں گے اسی ناول کو، اینڈ آئی ہوپ سو آپ ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔